बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तबीरें जो आज आपको बताई जा रही हैं, ये मुस्नद फुक़हा और उलमा की कुतुब से इस्तिफ़ादा करके बताई जा रही हैं, जिनमें ख़ास तौर पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इमाम मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत इमाम जाबर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत इमाम इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब शामिल हैं। ख्वाबों की ये ताबीरें बताने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो बआसानी और सबसे पहले मिलती रहे। इमाम सीरीन रहमतुल्लाह अलैह मशहूर ताबईन में से हैं। आपको ख्वाब की ताबीर देने की महारत हासिल थी। रवायत है कि एक औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई। आप सुबह का नाश्ता कर रहे थे। उस औरत ने अपना ख्वाब बयान किया और कहा कि मैंने ये देखा है कि चांद सुरैया में दाखिल हो गया और एक पुकारने वाले ने मेरे पीछे से पुकार कर कहा, इब्ने सीरीन के पास जाकर उनसे ये ख्वाब बयान करो। ये सुनते ही आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया और आप अपना पेट पकड़कर खड़े हो गए। आपकी बहन ने आपसे पूछा कि क्या मामला है। आपने फरमाया कि मेरे ख्याल में उस औरत के ख्वाब की ताबीर ये है कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा। चनाचे ऐसा ही हुआ और 7 दिन के बाद 110 हिजरी में इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के 100 दिन बाद आपकी वफात हो गई। समीन किराम, ख्वाब में कबूतर की ताबीर ईमानतदार, पैगाम रसां, सच्चा दोस्त, गमखार और बावफा महबूब से की जाती है और कभी इससे पाक दामन राजदार बाल बच्चों की जान फेशानी से तरबियत करने वाली बीवी मुराद होती है और कभी इसकी दलालत अहलो अयाल वाली औरत से की जाती है। कभी कसीर नस्ल मर्द पर होती है जो अपने घर ही में मगन रहता हो और कभी कबूतर की दलालत मौत पर नोहा करने वालियों से भी होती है। ख्वाब में कबूतर देखने को मार्फत, रूहानियत, रिज़्क में इजाफा और सफर का इशारा भी समझा जाता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब में कबूतर देखने की 5 वजूह जिक्र फरमाई हैं। पहली रियासत, दूसरी औरत, तीसरी कनीज, चौथी माल और 5वीं वजह गुमशुदा या गायब शख्स का खत मौसूल होना है। अल्लामा इब्ने सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में कबूतर देखने को औरत या कनीज से ताबीर किया है। वो फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में कबूतर पकड़ा तो दलील है कि जल्द ही किसी औरत से शादी करेगा या उसके घर में लड़की पैदा होगी, और जिसने ख्वाब में बहुत से कबूतरों को पकड़ा तो इसकी ताबीर है कि वो बहुत ज्यादा शादियां करेगा या कनीजें हासिल या उनको खरीदेगा। बाज़ अहले ताबीर ने ख्वाब में हर कबूतर को आम जिंदगी में 1 दिरहम हासिल करने से ताबीर किया है। ख्वाब में उड़ते कबूतर को देखने को आने वाले वक्त में ऐसे सफर की अलामत करार दिया जाता है जो साहिब ख्वाब के लिए सुकून और बरकत का सबब होगा। जिसने देखा कि उड़ता हुआ नामानूस कबूतर उसके पास आया और उसका मती और फरमा बरदार हुआ तो साहिब ख्वाब को नामालूम जगह से नफा पहुंचेगा। किसी भी शख्स की तरफ से ख्वाब में कबूतर को लड़ते देखना इस अमर की दलील है कि ख्वाब देखने वाले ने अगर सफर का इरादा कर रखा है तो उसके सफर के इरादे में बेहतरी नहीं है और सफर तकलीफ और परेशानी का सबब बनेगा। सब्ज कबूतर को ख्वाब में देखना ये जाहिर करता है कि साहिब ख्वाब को उस मतवक्के सफर में मिलने वाले माली फायदे बहुत ज्यादा होंगे जिसका उसने इरादा कर रखा है। बाज दीगर मोबरीन ने ख्वाब में सब्ज कबूतर को तकवा और परहेजगारी से तावील किया है। सफेद कबूतर का ख्वाब में देखा जाना बहुत ही अच्छा और रूहानियत की इलामत समझा जाता है। गैर शादीशुदा लड़की अगर ख्वाब में सफेद कबूतर देखे जो उससे मानूस या कुर्बत में नजर आए तो ये ख्वाब उस लड़की की शादी पर दलील है। कभी ख्वाब में कबूतरी का नजराना अरबी नस्ल बाबरकत खूबसूरत औरत पर दलालत करता है जो कि अपने शोहर के बदल की ख्वाहिश न रखती हो, और अगर किसी मरीज के सर पर बैठा हुआ कबूतर ख्वाब में दिखाई दे तो ये मरीज की मौत की तरफ इशारा है। और अगर किसी ने बरूजे हमाम यानी वो जगह या गुम्बद जहाँ कबूतर रहते हैं उनको ख्वाब में देखा तो औरतों और बच्चों और लड़कों पर यह ख्वाब दलालत करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में ये देखे कि वो कबूतरों को दाना डाल रहा है और उनको बुला रहा है तो इसकी ताबीर ये होगी कि देखने वाला कौम की क़यादत करेगा। नीज अगर कोई शख्स ख्वाब में कबूतर और कौवे को एक जगह जमा कर ले या उनको एक जगह पर देखे तो इसकी ताबीर भी कौम की क़यादत से दी जाती है, जिसकी वजह यह है कि हर वो चीज जो ख्वाब में अपने गैर जिनस के साथ जमा हो तो इससे क़यादत मुराद होती है, और खास तौर से कव्वों के सिलसिला में ये वजह है कि उनका शुमार फासिकीन में होता है। ख्वाब में चिड़िया से ऐसा शख्स मुराद है
جو قصہ گو اور لہو لاب میں مشغول ہو اور لوگوں کو حکایات اور کہانیاں سنا کر ہنساتا ہو، اور بقول بعض اس کی تعبیر لڑکا ہے۔ چنانچہ اگر کسی کا لڑکا بیمار ہو اور وہ خواب میں چڑیا کو ذبح کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے لڑکے کی موت کا اندیشہ ہے۔ کبھی چڑیا کو دیکھنے کی تعبیر بوڑھے، تنومند اور مالدار شخص سے دی جاتی ہے جو کہ اپنے کاموں میں چلاک، صاحب ریاست اور تدبیر گر ہو، اور کبھی اس کی تعبیر خوبصورت اور شفیق عورت سے دی جاتی ہے۔ چڑیوں کی آواز کی تعبیر عمدہ کلام یا علم سے دی جاتی ہے۔ ایک آدمی امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے میں چڑیوں کے بازو پکڑ کر اپنے کمرے میں بند کر رہا ہوں۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے اس آدمی سے پوچھا کہ کیا تجھے کتاب اللہ کا علم ہے؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں مجھے کتاب اللہ کا علم ہے۔ تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے اسے کہا کہ مسلمانوں کے بچوں کے بارے میں اللہ سے خوف کرو۔ ایک اور آدمی ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں چڑیا ہے اور میں نے اس کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اس چڑیا نے کہا کہ تیرے لیے مجھے کھانا حلال نہیں ہے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے تعبیر دیتے ہوئے کہا کہ تو صدقہ کا مستحق ہوتے ہوئے بھی صدقہ وصول کرتا ہے، یعنی کہ تجھے چاہیے کہ تو صدقہ دے لیکن تو صدقہ وصول کر رہا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ میرے بارے میں ایسی بات کہہ رہے ہیں؟ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہاں، اور اگر تو کہے تو میں صدقہ کے ان دراہم کی تعداد بھی بتا دوں جو تیرے پاس ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ بتائیے۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ وہ 6 دراہم ہیں۔ اس آدمی نے کہا آپ نے سچ فرمایا، یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں ہے، اور اب میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی صدقہ نہ لوں گا۔ بعد میں ابن سیرین رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیسے تعبیر احض کی؟ تو ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ چڑیا خواب میں سچ بولتی ہے اور اس کے 6 اعضاء ہیں، یعنی جسم کے 6 حصے ہیں، سو میں نے یہ سمجھا کہ اس کے پاس 6 دراہم کا صدقہ ہے جو اس نے وصول کیا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے ہاتھ میں چڑیا دیکھے تو اسے 10 دینار حاصل ہوں گے۔ چنانچہ ایک شخص جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تجھے 10 دینار حاصل ہوں گے۔ وہ شخص یہ تعبیر سن کر چلا گیا تو اس کو 9 دینار حاصل ہوئے۔ اس نے واپس جا کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ میرے ہاتھ میں ایک چڑیا ہے، میں نے اس کو پلٹ کر دیکھا تو اس کے دم نہیں تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر اس کے دم ہوتی تو پورے 10 دینار حاصل ہوتے۔ کبھی چڑیا سے مراد خوبصورتی بھی ہوتی ہے۔ چڑیوں کی آوازیں اچھی باتیں اور علمی مذاکروں کی دلیلیں ہیں۔ خواب میں بہت سی چڑیاں مال کثیر ہیں جو بلا مشقت حاصل ہوگا۔ کبھی چڑیوں کی تعبیر بچوں سے بھی بیان کی جاتی ہے۔ کبھی چڑیا سے مراد عظیم المرتبہ شخص بھی ہوتا ہے۔ خواب میں چڑیا کو حاصل کرنا یا اس کا مالک بننا کسی بلند مرتبہ شخص کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اگر کوئی خواب میں چڑیا ذبح کر دے تو عظیم المرتبہ شخص سے اپنا کام نکالے گا۔ اگر خواب میں چڑیا کے بال یا پر نوچے یا اس کا گوشت کھائے تو مال کے حصول کی دلیل ہے۔ بعض اوقات چڑیا ذبح کرنے کی تعبیر اپنی لونڈی سے جدا ہونا بھی ہے۔ خواب میں چڑیا کے پر کا حصول یعنی چڑیا کے پر کا حاصل ہونا ایسے لڑکے کی ولادت ہے جو بڑے لوگوں کے درجہ پر فائز ہوگا۔ اور اگر کوئی خواب میں چڑیا کو اپنے ہاتھ یا پنجرے میں دیکھے اور وہ پھر چڑیا اڑ جائے اور واپس نہ آئے تو اس کا مریض بیٹا فوت ہونے پر دلیل کرتا ہے۔ خواب میں چڑیا کی آنکھیں دیکھنا بچوں سے دھوکہ بازی اور مکر کی دلیل ہے۔ خواب میں چڑیوں کے پر حاصل کرنا بہت سی اولاد کی دلیل ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ چڑیا اس کے حلق یعنی گلے میں داخل ہو گئی تو اگر اس کا کوئی بیٹا ہوا تو وہ کنویں میں گرے گا۔ اگر بہت سی چڑیوں کا مالک کوئی شخص خواب میں بن جائے تو وہ زندگی میں مالدار بنے گا اور اسے والدیت حاصل ہوگی۔ چڑیا اجتماع اور اہل اقارب کے ساتھ خوشی کے موقع پر اکٹھا ہونے کی بھی دلیل ہے، تاہم کبھی کبھی گناہ اور تفرقہ بازی کے اجتماع پر بھی چڑیا دیکھنا دلالت کرتی ہے۔ خواب جیسا ایک شکاری پرندہ ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں الو قوی، ہیبت اور ستمگر بادشاہ ہے، ہر ایک اس سے ڈرتا ہے، اور اگر دیکھے کہ اس نے خواب میں الو کو پکڑا ہے یا اس کو کسی نے الو دیا ہے اور الو فرما بردار اور متی ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا خاص مقرب ہوگا، اور اگر دیکھے کہ الو نے اس کو پکڑا اور ہوا میں لے گیا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کے حکم سے سفر کرے گا اور بزرگی اور نام پائے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ الو کسی کوچہ میں اترا ہے
تو دلیل ہے کہ بادشاہ اس کوچہ میں آئے گا، اور اگر دیکھے کہ لوگوں نے الو کو مار ڈالا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ مرے گا یا اپنے عہدے سے معزول ہوگا، اور اگر دیکھے کہ اس کو الو نے پکڑا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کی پناہ میں ہوگا، اور اگر کوئی دیکھے کہ الو نے منہ سے کوئی چیز نکال کر صاحب ہاب کو دی ہے تو دلیل ہے کہ اسی قدر بادشاہ سے عطا اور بخشش پائے گا، اور اگر دیکھے کہ الو اس کے ہاتھ سے اڑا ہے یا کوئی الو کی چیز یعنی کہ داغا اس کے ہاتھ میں رہ گئی ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ صاحب ہاب پر غصہ ہوگا اور اپنے سے اس کو دور کرے گا اور صاحب ہاب کا کچھ مال لے گا۔ حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ الو سے شکار پکڑتا ہے تو دلیل ہے بادشاہ کا مال اور خزانہ اس کے تصرف میں آئے گا، اور اگر کوئی دیکھے کہ الو نے صاحب ہاب کو چونچ یا پنجے سے مارا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو بادشاہ سے زحمت اور بلا پہنچے گی اور اس کا مال ضبط ہوگا، اور اگر کوئی دیکھے کہ الو سے جنگ و پیکار کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی بادشاہ سے جنگ ہوگی، اور اگر کوئی دیکھے کہ الو کو کھایا یا اس کے پر نوچے ہیں تو دلیل ہے کہ اسی قدر بادشاہ سے مال اور نعمت پائے گا، اور اگر دیکھے کہ الو اس کے سر پر یا چہرے پر بیٹھا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے لڑکا آئے گا اور وہ بادشاہ ہوگا۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے الو کا خواب میں دیکھنا 2 درجہ پر ہے، بادشاہ ظالم ہوگا، عالم بددیانت اور مکار ہوگا۔ بعض نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ الو اس کے پاس ہے تو دلیل ہے کہ اس کی عمر دراز ہوگی۔ ابابیل کو عربی میں خطاف کہتے ہیں اور اس کی جمع خطاطیف ہے، اس کو زوار الہند بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا پرندہ ہے جو تمام جگہوں کو چھوڑ کر دور دراز سے انسانی آبادی کی طرف آتا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کے قریب رہنا پسند کرتا ہے اور ایسے اونچے مقامات پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے کہ جہاں کوئی آسانی سے پہنچ نہ سکے۔ ایک حدیث جس کو ابن ماجہ وغیرہ نے حضرت سہل بن سعد السعدی سے روایت کیا ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ آپ مجھے ایسا عمل بتلائیے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے منہ موڑ لو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور جو لوگوں کے قبضہ میں ہے یعنی لوگوں کے پاس کی چیزیں اس سے بھی منہ موڑ لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ ابابیل پرندے کو رہیب بھی کہتے ہیں، رہیب یعنی سوتیلا لڑکا، کیونکہ یہ آباد شدہ مکانات سے محبت کرتا ہے، ویران جگہوں کو پسند نہیں کرتا اور لوگوں کے قریب رہتا ہے۔ ابابیل کے اندر ایک عجیب بات یہ ہے کہ اگر اس کی آنکھ نکل جائے تو دوبارہ سے پیدا ہو جاتی ہے، نیز کسی نے اس کو کسی ایسی چیز پر رکا ہوا نہیں دیکھا جس کو وہ ہمیشہ کھاتا ہو۔ ابابیل کا کھانا حرام ہے، اس حدیث جس کو ابو الحویرث عبد الرحمن بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعین میں سے ہیں انہوں نے روایت کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاطیف یعنی ابابیل کے مارنے سے منع فرمایا کہ ان پناہ حاصل کرنے والوں کو مت مارو کیونکہ یہ تمہاری پناہ میں دوسروں سے بچ کر آئی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جس کو عبادہ بن اسحاق نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاطیف کے مارنے سے منع فرمایا جو کہ گھروں میں پناہ لیتے ہیں۔ یہ دونوں باعتبار سند کمزور ہیں، مگر ایک اور روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس میں ہے مینڈک کو مت مارو کیونکہ اس کی آواز تسبیح ہے، اور خطاف یعنی ابابیل کو مت مارو کیونکہ جب بیت المقدس کو اجاڑا گیا تھا ابابیل نے خدا تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ اے میرے اللہ مجھے سمندر پر مسلط کر دیجئے تاکہ میں بیت المقدس کو تباہ کرنے والوں کو غرق کر دوں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابابیل کے مارنے کی مخالفت کر دی کیونکہ اسے خدا کے عبادت گدھا کی بربادی کا صدمہ تھا۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کے پاس ابابیل ہے یا کسی نے اس کو دیا ہے تو دلیل ہے کہ جس سے جدا تھا پھر اس سے محبت حاصل کرے گا اور اس کے مقام میں قرار پائے گا، اور اگر کوئی دیکھے کہ ابابیل کو مارا یا ہاتھ سے گرایا ہے تو دلیل ہے کہ جس سے محبت کرتا ہے اس سے جدائی ڈھونڈے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے ابابیل کا خواب میں دیکھنا مالدار اور باخرد شخص ہونا ہے، اور اگر ابابیل مادہ کو دیکھے تو عورت خرد مند اور تونگر ہے، اور اگر دیکھے کہ ابابیل اس سے اڑ گیا ہے تو دلیل ہے کہ مرد سے دولت جدا ہوگی، اور اگر دیکھے کہ ابابیل اس کے ہاتھ میں مر گیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا دوست مرے گا اور غم اور مصیبت کو دیکھے گا۔
حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے ابابیل کو پکڑا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ غموں سے نجات پائے گا اور خوف اور دہشت سے امن میں ہوگا۔ خواب میں ابابیل کو دیکھنے کی تعبیر مال، مبارک مرد کی بابرکت عورت، قاری قرآن بیٹے سے بھی کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ اس نے ابابیل پکڑ لیا ہے تو دلیل ہے وہ حرام مال لے گا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کا گھر ابابیلوں سے بھر گیا ہے تو مال حلال ملنے کی دلیل ہے۔ بعض علماء تعبیر کی رائے ہے کہ ابابیل مومن، ادیب، متقی اور محبت والے آدمی کی علامت ہے۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ ابابیل نے اس کو فائدہ پہنچایا ہے تو دلیل ہے اس کو کوئی غم خار ملے گا۔ اگر کسی نے خواب میں ابابیل کا گوشت کھایا تو کسی جھگڑے میں پڑنے کی علامت ہے۔ اگر کسی نے خواب میں گھر سے ابابیل کا نکلنا دیکھا تو سفر کی وجہ سے رشتہ داروں کی جدائی پر دلالت کرتا ہے۔ کبھی ابابیل کی دلالت گویوں پر بھی ہوتی ہے، کبھی ابابیل کی دلالت مدرجہ ذیل اشیاء پر بھی ہوتی ہے۔ موت، حزن کثیر، اچھا عمل، حرکت، گانا بجانا، خاص کر اس کی دلالت شادی میں خیر کثیر پر ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ ایمانت دار سلیقہ مند عورت سے شادی کرنے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں خواب دیکھنے والے کا ابابیل بننا گھر میں چور داخل ہونے کی طرف اشارہ ہے، اس کی دلالت امن اور راحت پر بھی ہوتی ہے۔ خواب میں ابابیل ملنا وحشت سے ممنون ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں ابابیل کا مر جانا عمل خیر کرنے کی طرف تنبیہ ہے، یعنی کہ عمل خیر کی طرف وارننگ ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک خطاف کا گوشت خواب میں کھانا کسی بڑے جھگڑے میں ملوث ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں خطاف کی آواز یعنی ابابیل کی آواز سننا کسی نیک کام کی طرف تنبیہ ہے، کیونکہ اس کی آواز مثل تسبیح ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے گھر سے ابابیل نکل رہے ہیں تو اس کے رشتہ دار سفر کی وجہ سے جدا ہوں گے۔ اور خطاف کی اکثر تعبیر کام کی مشغولیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بیکاری کے زمانے میں ظاہر ہوتا ہے۔ زبان میں چمگادڑ کو خفاش کہتے ہیں۔ اس کو خفاش اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ لفظ اخفش سے نکلا ہے، جس کے معنی ضعف البصر کے ہیں، یعنی کمزور نگاہ۔ اخفش عربی میں اس آدمی کو کہتے ہیں جو پیدائشی ضعیف البصر ہو، یعنی کمزور نگاہ والا ہو، یا پیدائش کے بعد کسی وجہ سے اس کی بینائی کمزور ہو گئی ہو۔ لہٰذا لغت عامہ میں اخفش یعنی چوندہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کو رات میں تو دکھائی دے مگر دن میں کچھ بھی نظر نہ آئے، یا جس دن بادل ہوں اس دن دکھائی دے اور سورج کی روشنی میں کچھ نظر نہ آئے۔ اور چونکہ چمگادڑ میں بھی یہی اوصاف پائے جاتے ہیں، اس لیے چمگادڑ کو بھی خفاش کہا جاتا ہے۔ چمگادڑ کو کسی بھی اعتبار سے پرندہ نہیں کہا جا سکتا سوائے اس کے کہ وہ ایک اڑنے والا جانور ہے، اس لیے اس کے دو ظاہری کان، دانت اور دو خصیے ہوتے ہیں۔ اس کی مادہ کو حیض بھی آتا ہے اور حیض سے پاک بھی ہوتی ہے۔ انسان کی طرح ہستی بھی ہے اور چوپایوں کی طرح پیشاب بھی کرتے ہیں، اور انڈوں کی بجائے بچے دیتی ہے اور بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہے، اور اس کے جسم پر بال بھی نہیں ہوتے۔ چمگادڑ کا کھانا حرام ہے اس روایت کی وجہ سے جس کو ابو الحویرث نے مرسلن روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کرنے سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جب بیت المقدس ویران ہو گیا تو چمگادڑ نے کہا تھا، اے پروردگار، دریا کو میرے قبضہ میں دے دے تاکہ میں اس کے ویران کرنے والوں کو غرق کر دوں۔ خواب میں چمگادڑ کی تعبیر عابد اور زاہد مرد سے کی جاتی ہے۔ ارتا میں دورس نے کہا ہے کہ چمگادڑ کو خواب میں دیکھنا بہادری اور خوف کے ختم ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ رات کے پرندوں میں سے ہے۔ حاملہ عورت اگر خواب میں چمگادڑ کو دیکھے تو یہ ولادت میں آسانی کی طرف اشارہ ہے۔ مسافر خواہ خشکی کا سفر کرنے والا ہو یا دریائی، دونوں کے لیے چمگادڑ کو خواب میں دیکھنا اچھا نہیں ہے۔ اور کبھی چمگادڑ کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنے سے گھر کی ویرانی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ خواب میں چمگادڑ کو دیکھنا ساحرہ عورت کی طرف اشارہ ہے۔ خواب میں چمگادڑ دیکھنا نابینا ہونے یا دین کے لحاظ سے گمراہی میں مبتلا ہونے کی بھی علامت ہے، اور کبھی اس کی دلالت ولد الزنا پر بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی خلقت مٹی سے ہے اور یہ بھی اپنے بچے کو انسان کی طرح دودھ پلاتی ہے۔ کبھی اس کو دیکھنا برے کام کر کے خود کو چھپانے پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی اس کو دیکھنا نعمتوں کے زائل ہونے اور اپنی مالوف چیزوں سے دور ہونے کی علامت ہے، اور کبھی خواب میں اس کو دیکھنا سنتوں کو قائم کرنے اور محبتوں کو ظاہر کرنے پر دلالت کرتا ہے۔
رسی فروش کے لیے اس کی تعبیر اچھی ہے اور مسافر کے لیے اسے دیکھنا کوئی اچھا شگون نہیں ہے، خواہ مسافر خشکی کا ہو یا دریائی ہو، اور کبھی خواب میں اس کو دیکھنا گھر کے ویران ہونے پر بھی ہوتی ہے، اور کبھی خواب میں اس کو دیکھنا ظالم قسم کے حرمان والے آدمی پر بھی ہوتی ہے، اور بعض اہل تعبیر کی رائے کے مطابق چمگادڑ عبادت میں سحر کرنے والی عورت کی علامت ہے۔ چیل کی عادت یہ ہے کہ بائیں طرف سے شکار کرتی ہے، دہنی جانب سے نہیں کرتی۔ امام قزوینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ بعض آدمی کہتے ہیں کہ چیل ایک جانب سے دیکھتی ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کا حملہ ہمیشہ ایک جانب سے ہوتا ہے۔ چیل عام طور پر 2 انڈے دیتی ہے، بسا اوقات 3 انڈے بھی دے دیتی ہے۔ انڈے سینے کی میعاد صرف 20 دن ہے، اس کے بعد انڈوں میں سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ چیل کا رنگ کالا یا خاکستری ہوتا ہے۔ چیل پرندہ کا شکار نہیں کرتی بلکہ اس کو اچک لیتی ہے، یعنی اٹھا لیتی ہے۔ نیز یہ جانور بہت کمی کے ساتھ اڑتا ہے، یعنی زمین کے بہت ہی قریب اڑتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اپنے پڑوسی کی بہت رعایت رکھتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس کا پڑوسی ہلاک ہو جائے تو اس کے بچوں سے دشمنی نہیں کرتی بلکہ ان کی پرورش کرتی۔ چیل کا گوشت حرام ہے کیونکہ ان 5 محرمات میں سے ہے جن کے بارے میں شریعت نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 ایسے بدترین جانور ہیں جنہیں مقامات حل و حرم دونوں میں مارا جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ حرام کی حالت میں کوئی ان 5 جانوروں کو مار دے تو اس پر کفارہ وغیرہ کچھ نہیں آئے گا۔ ان میں سے ایک چیل، دوسرا چتکبرا کوا، تیسرا بچھو، چوتھا چوہا اور 5واں پاگل کتا ہے، یعنی 5 جانوروں کو مارنے میں کہیں بھی کوئی کفارہ نہیں ہے۔ امام دمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد ان 5 سے یہ ہے کہ ہر موذی جانور کو تکلیف دینے سے پہلے ہلاک کر دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح ان جانوروں کو قتل کر دینے کی صورت میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مثلا چیتا، بھیڑیا، باز، بھیڑ، مچھر، کھٹمل، پسو، مکھی اور چیونٹی وغیرہ۔ امام رافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ موذی جانوروں میں سانپ، بھیڑیا، شیر، گدھ اور عقاب بھی شامل ہیں۔ ان جانوروں کو محرم کے لیے قتل کرنا مستحب ہے۔ چیل خواب میں دیکھنا جنگ و جدال کی علامت ہے، اور کبھی چیل کو خواب میں دیکھنے سے فاسق شخص یا زانیہ عورت کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور چیلوں کی جماعت دیکھنا چوروں ڈکیتوں پر دلالت کرتا ہے۔ ابن الدقاق تحریر فرماتے ہیں کہ چیل سے کبھی ظالم بادشاہ کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، اور اگر کسی آدمی نے خواب میں یہ دیکھا کہ اس نے چیل کو پکڑ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ صاحب حاب کے لڑکا پیدا ہوگا جو بالغ ہونے سے پہلے بادشاہ بن جائے گا۔ اگر کسی شخص کے ہاتھ سے چیل اڑ گئی تو اس کی تعبیر یہ دی جائے گی کہ پیدا ہونے والا بچہ انتقال کر جائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر خواب میں دیکھے کہ چیل اس کے ہاتھ سے اڑ گئی ہے، اگر حاملہ عورت ہے تو بچہ مرا ہوا پیدا ہوگا، اگر موجود ہے تو دنیا سے سفر کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چیل کا دیکھنا 4 وجہ پر ہے: متواضع ہونا، بزرگواری، فرزند، مال۔ حضرت امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چیل اس جگہ کے بادشاہ پر دلیل ہے۔ اگر دیکھے کہ چیل صاحب خواب کی تابع دار ہے، دلیل ہے کہ صاحب خواب بڑا آدمی ہوگا۔ اگر یہی خواب حاملہ عورت دیکھے، یہ دلیل ہے کہ لڑکا پیدا ہوگا جو بادشاہ کا مقرب اور خاص ہوگا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ چیل اس پر حملہ کر رہی ہے، اس کو مار رہی ہے، اس کے سر پر وار کر رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بندہ اس خواب دیکھنے والے کی عزت کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، خواب دیکھنے والے کی شہرت کو نقصان دینا چاہ رہا ہے، خواب دیکھنے والے کو کسی بھی طرح ذلیل کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں مردہ چیل دیکھتا ہے تو یہ تکلیف اٹھانے کی علامت ہے اور رنج و غم سے غمگین ہوگا۔ حضرت اسماعیل نابلسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں چیل دیکھنا متواضع، ظالم، قادر اور سخت تکلیف دینے والے بادشاہ پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ چیل میں بہت سی صلاحیتیں موجود ہیں، زمین کے بالکل قریب نیچی پرواز کرتی ہے اور کبھی شکار کرنے میں خطا نہیں کرتی۔ خواب میں جو آدمی چیل کا مالک بنا اور اس کے ذریعے شکار کرتا ہے تو اسے مال و مملکت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی دیکھے کہ جنگلی چیل کو پکڑا ہے لیکن اس سے شکار نہیں کرتا اور نہ ہی چیل اس کے متی ہے، یعنی کہ اس کی فرما بردار نہیں ہے اور اس کے بازو پر بیٹھی ہے، تو دلیل ہے کہ اس کے گھر ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو سن بلوغت کو پہنچنے سے پہلے ہی بادشاہ بن جائے گا۔ چیل ان چوروں پر بھی دلالت کرتی ہے جو چوری کرتے اور ڈاکہ ڈالتے ہوں۔
نیز اس کی دلالت دھوکہ بازوں اور مکاروں پر بھی ہوتی ہے۔ کبھی اس سے مراد لڑائی اور قتال ہوتا ہے۔ چیل سے باعزت آدمی اور زانیہ عورت کی طرف اشارہ بھی مقصود ہوتا ہے۔ بہت سی چیلوں کا دیکھنا ان لوگوں کی دلیل ہے جن سے ان کے کفر و شرک کے سبب قتال جائز ہے۔